أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. हम सूरतुल लहब की तफसीर पढ़ रहे थे, उसको सीख रहे थे कि सूरत लहब में हमने ये क्यों नाजिल हुई और इसके पीछे सारी वजह तस्मिया क्या थी और इसके क्या इसका जो है किस्सा था। तो वो हमने जो है इसके पार्ट 1 में हमने इसका पढ़ लिया है। सूरह लहब का जो भी तफसीर थी वो पार्ट नंबर 1 में हमने इसकी सीख ली थी। अब आगे जो इसकी रह गई थी वो आज हमने इसके पार्ट 2 में इसके अभी जो है हम पढ़ेंगे और इसको सीखेंगे। जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा वो इसी की प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम यहाँ थे कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटियों की जो 2 की शादी की थी वो किनसे की थी? अबू लहब के बेटों से की थी। तो अबू लहब ने अपने बेटों से कहा था कि तुम दोनों मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों को तलाक दे दो, वरना मेरा तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं होगा। इस पर वो दोनों आपकी खिदमत में हाजिर हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। एक ने तो सिर्फ तलाक दी और दूसरे ने गुस्ताखी के अल्फाज भी जुबान से निकाल दिए। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बदवा दी कि ए अल्लाह, इस पर अपने फाड़ने वाले जानवरों में से एक जानवर मुसल्लत फरमा। और ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बदवा है ये उनको लगी भी थी और इनकी मौत इतनी बुरी हुई थी बहुत ज़्यादा। उन पर ये जो है फाड़ने वाले जानवर जो हैं ये उन पर मुसल्लत अल्लाह ताला ने किए थे। शायद हाँ जी, आगे ये किस्सा आ भी रहा है। तो इस वक़्त आपके चचा अबू तालिब भी मौजूद थे। वो खुद मुसलमान ना होने के बावजूद ये बददुआ सुनकर सहम गए थे। वो मुसलमान अभी हुए नहीं थे चचा अबू तालिब अभी मुसलमान नहीं हुए थे, तो लेकिन ये बददुआ सुनकर सहम गए थे। इस लड़के से कहा कि इस बददुआ से तुझे खुलासी नहीं हो सकती। अबू लहब को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी दुश्मनी थी, मगर वो ये भी समझता था कि मेरे लड़के को आपकी बददुआ ज़रूर लग जाएगी। देखें, वो ये भी समझते थे वो सच्चे भी, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादिक और अमीन के नाम से सब जगह मशहूर थे, तो वो सबको मालूम था कि जो आप वसल्लम कहते हैं वो सच ही होता है। और ये भी पता था कि ये अगर आप वसल्लम ने इसको वो दे दी बददुआ तो इससे खुलासी उसको नहीं हो सकती। तो वो दोनों ही सहम गए थे। अबू लहब को भी पता था कि ये बददुआ जो है ज़रूर असर करेगी ये। तो अबू लहब फिर अब ये आगे हुआ क्या कि जब एक मर्तबा शाम के सफ़र के लिए मक्का वालों का काफ़िला रवाना हुआ। शाम के सफ़र में जा रहे थे। शाम एक जगह वहाँ जा रहे थे। मक्का वालों का एक काफ़िला रवाना हुआ तो अब्बू लहब ने अपने इस लड़के को भी साथ ले लिया, जिसको बददुआ दी थी आप वसल्लम ने। उसको अपने साथ ले लिया। अबू लहब ने काफ़िले वालों से कहा कि मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बददुआ की फ़िक्र है, सब लोग हमारी खबर रखें। चलते-चलते एक मंज़िल पर पहुँचे, वहाँ दरिंदे बहुत थे, लिहाज़ा हिफ़ाज़ती तदबीर के तौर पर ये इंतज़ाम किया कि तमाम काफ़िले का सामान एक जगह जमा करके एक टेला बना दिया और फिर इसके ऊपर इस लड़के को सुला दिया और बाकी तमाम आदमी इसके चारों तरफ सो गए। कि इस एहतियात की उन्होंने कि ये इसको जो है अब कोई ऐसा जानवर ना खा जाए, क्योंकि उनको तो याद था कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको बदवा दी थी तो ये ज़रूर लगेगी, तो इसलिए एहतियाती तदाबीर के तौर पे उन्होंने ये इंतज़ाम किया था। अल्लाह ताला के फ़ैसले को कौन बदल सकता है? बेशक तदबीर नाकाम हुई उनकी और ये रात को एक शेर आया और सबके मुँह सूँघने और सब कुछ सूँघे उसने शेर ने और सबको छोड़ता चला गया। फिर इस ज़ोर फिर इस ज़ोर से ज़कन ज़कन लगाई कि सामान के टेले पर जहाँ वो लड़का सो रहा था वहाँ पहुँच गया और पहुँचते ही इसका सर तन से जुदा कर दिया शेर ने।
اس نے ایک آواز بھی دی مگر ساتھ ہی ختم ہو چکا تھا، نہ کوئی مدد کر سکا اور نہ مدد کا فائدہ ہو سکتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کو بددعا لگ گئی۔ یہ کون تھا؟ یہ جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کا نکاح ہی ہوا تھا ابھی۔ ابو لہب کا دونوں بیٹے تھے، اس میں سے ایک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کو بددعا دی تھی۔ جمع الفوائد نے اس شعر والے واقعے کو عتیبہ کے متعلق لکھا ہے۔ یہ عتیبہ تھا جس کو، اور یہ کس کا تھا شوہر؟ ام کلثوم کا شوہر بتایا ہے۔ دو بیٹیاں تھی، ام کلثوم اور رقیہ۔ تو یہ ام کلثوم کا شوہر بتایا ہے۔ یہ بھی لکھا ہے کہ شام کو جاتے ہوئے جب اس قافلے نے مقام رزقہ میں منزل کی تو ایک شیر آ کر ان کے گرد پھرنے لگا۔ اس کو دیکھ کر عتبہ نے کہا کہ ہائے ہائے، یہ تو مجھے کھائے بغیر نہ چھوڑے گا، جیسے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا دی تھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھے مجھے یہاں قتل کر دیا۔ اس کے بعد وہ شیر گیا اور جب مسافر سو گئے تو دوبارہ آ کر اس کو قتل کر دیا۔ دلائل النبوت میں بھی اس واقعے کو درج کیا گیا ہے مگر مقتول کا نام عتبہ بتایا ہے۔ سلسلہ بیان میں یہ بھی لکھا ہے کہ جب وہ قافلہ شام میں داخل ہو گیا تو ایک شیر زور سے بولا۔ اس کی آواز سن کر اس کے لڑکے کا جسم تھرتھرانے لگا۔ لوگوں نے کہا کہ تو کیوں کانپتا ہے؟ جو ہمارا حال وہی تیرا حال، اس قدر ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس نے جواب دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بددعا دی تھی، خدا کی قسم آسمان کے نیچے محمد سے سچا کوئی نہیں۔ اس کے بعد رات کا کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تو ڈر کی وجہ سے اس لڑکے کے ہاتھ کھانے تک نہ گیا۔ پھر سونے کا وقت آیا، سب قافلے والے اس کو گھیر کر اپنے درمیان میں لے کر سو گئے۔ شیر بہت معمولی آواز سے بھنبھناتا ہوا آیا اور ایک ایک کو سونگتا رہا یہاں تک کہ اس لڑکے تک پہنچ گیا اور اس پر حملہ کر کے آخری سانس لیتے ہوئے اس نے کہا کہ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سچے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ مر گیا۔ ابو لہب نے بھی کہا کہ میں پہلے سمجھ چکا تھا کہ محمد کی بددعا سے اس لڑکے کو چھٹکارا نہیں ہو سکتا، لیکن صحیح یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ عتیبہ کے ساتھ پیش آیا کیونکہ عتبہ کے متعلق الاصابہ اور الاستیاب اور الاسد الغابہ میں لکھا ہے کہ وہ مسلمان ہو گئے تھے۔ کچھ کتابوں کا انہوں نے نام دیا ہے، لکھا ہے کہ یہ جو عتبہ تھے وہ مسلمان ہو گئے تھے اور جو یہ واقعہ پیش آیا تھا یہ عتیبہ کے ساتھ آیا تھا، عتبہ اور عتیبہ، ٹھیک ہے۔ تو حافظ ابن حجر الصحابہ میں لکھتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فتح کے موقع پر مکہ معظمہ تشریف لائے تو آپ نے اپنے چچا حضرت عباس سے فرمایا کہ تمہارے بھائی ابو لہب کے بیٹے عتبہ معتب کہاں ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ وہ دونوں مکہ چھوڑ کر چلے گئے۔ آپ نے فرمایا ان کو لے آؤ۔ چنانچہ حضرت عباس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، ٹھیک ہے، حضرت عباس ان کو عرفات سے جا کر لے کر آئے ان دونوں کو، اور وہ دونوں عجلت کے ساتھ آ گئے اور اسلام قبول کر لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے چچا کے ان دونوں لڑکوں کو اپنے رب سے مانگ لیا ہے۔ اس کے بعد لکھا کہ عتبہ مکہ ہی میں رہے اور وہیں وفات پائی۔ غزوہ حنین کے موقع پر یہ دونوں بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ کتنی بڑی شقاوت اور بدبختی ہے کہ حضرت ابو لہب اور خود اس کا لڑکا جان رہے ہیں اور دل سے مان رہے ہیں کہ محمد سے بڑھ کر کوئی سچا نہیں، اور ان کی بددعا ضرور لگی کہ خداوند عالم کی طرف سے ضرور عذاب دیا جائے گا، مگر پھر بھی وہ دین حق کو قبول کرنے اور اسلام قبول کرنے کو تیار نہیں ہوئے تھے۔ جب دل میں ہٹ اور ضد کی وجہ سے انہوں نے نہیں اسلام قبول کیا نا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی صاحبزادی حضرت زینب کا نکاح حضرت ابو العاص بن ربیع سے ہوا تھا۔ وہ بھی ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گئی تھی۔ زینب بھی ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گئی تھی۔ 8 ہجری میں وفات پائی انہوں نے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
صلی اللہ علیہ وسلم دفن کرنے کے لیے خود ان کی قبر میں اترے، اور جب عتبہ اور عتیبہ نے اپنی منکوحہ کو طلاق دے دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رقیہ کا عثمان بن عفان سے نکاح کر دیا۔ پھر کیا کیا، جب انہوں نے طلاق دے دی تھی دونوں نے، تو رقیہ کا عثمان بن عفان سے نکاح کر دیا تھا۔ دونوں میاں بیوی نے 2 مرتبہ حبشہ کو اور تیسری مرتبہ مدینہ کو ہجرت فرمائی۔ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مدینہ منورہ میں 2 ہجری میں وفات پائی۔ رقیہ نے کب وفات پائی؟ 2 ہجری میں وفات پائی مدینہ میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت غزوہ بدر کے لیے تشریف لے گئے تھے، آپ کے پیچھے ہی ان کی وفات ہو گئی تھی۔ رقیہ کی وفات کب ہوئی تھی؟ 2 ہجری میں، لکھ لیجئے۔ جب حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات ہو گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام کلثوم کا نکاح بھی حضرت عثمان سے کر دیا۔ مطلب پہلے رقیہ کا نکاح حضرت عثمان سے کیا ہوا تھا، تو جب رقیہ کی جو ہے وفات ہو گئی تھی تو ام کلثوم کا نکاح، اپنی صاحبزادی کا نکاح حضرت عثمان سے کر دیا، چونکہ ان کے نکاح میں ایک کے بعد دیگرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں رہی، اس لیے وہ ذو النورین کے لقب سے یاد کیے جاتے ہیں۔ حضرت عثمان کو ذو النورین کے لقب سے پکارا جاتا تھا، یاد کیے جاتے ہیں وہ، یعنی 2 نور والے۔ 2 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں ان کے نکاح میں تھی حضرت عثمان کے۔ 9 ہجری میں ام کلثوم کی بھی وفات ہو گئی۔ یہ ان کی وفات کی آپ وہ لکھتے رہیں، ٹھیک ہے۔ 9 ہجری میں ام کلثوم کی بھی وفات ہو گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری تیسری بیٹی بھی تیسری بیٹی بے آئی ہوتی تو میں اس کا نکاح بھی عثمان سے کر دیتا۔ مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عثمان سے ذو النورین، زال واو الف لام نون واو ذو النورین، ذو النورین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی صاحبزادی حضرت سیدہ فاطمہ تھی، جن سے حضرت علی کا نکاح ہوا تھا اور اولاد بھی ہوئی، اور انہی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل چلی۔ آپ کی وفات کے 6 ماہ بعد حضرت فاطمہ نے وفات پائی۔ یہ تھی ہماری ٹھیک ہے، یہ تھا ہماری تفسیر آج کی سورۃ اللہب میں۔ یہاں پہ ہم نے کیا سیکھا ہے؟ ابو لہب کا قصہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابزادیوں کا کہ وہ کب فوت ہوئی اور کب انہوں نے ہجرت فرمائی، کن کا کس کے ساتھ نکاح ہوا، اور یہاں پہ ہم نے ابو لہب کا جو بھی ان کے ساتھ ہوا معاملہ وہ ہم نے سیکھا۔ اس میں کیا سہرا کتنے ماہ بعد؟ اچھا، 6 ماہ بعد حضرت فاطمہ کی وفات ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 6 ماہ بعد آپ حضرت فاطمہ کی وفات ہوئی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں تک جو بھی سمجھ نہ آئی ہو آپ نے پوچھ لینا مجھ سے، اور مجھے تو بہت مزہ آتا ہے سمجھاتے ہوئے۔ اب پتہ نہیں آپ لوگوں کو وائس کس طرح کی کٹ تو نہیں رہی ہوتی آپ کو وائس، کیونکہ میں نے جب 1-2 لیکچر بعد میں ریکارڈنگ کے سنے تھے تو مجھے کٹتی بھی لگ رہی تھی۔ تو ان شاء اللہ تعالیٰ ایک اچھے مائک کا انتظام کرتے ہیں تاکہ آپ کو وائس اچھی آیا کرے۔ اتنا اہم لیسن ہم سیکھ رہے ہوتے ہیں تو اس میں کوئی کوتاہی نہ ہو انشاءاللہ۔ تو جو بھی ہم سیکھتے ہیں اس کو آپ اس کو یاد رکھا کریں، اس کو لکھا کریں اور اس کو ریوائز کیا کریں، اپنے گھر میں بھی بتایا کریں۔ آج آپ کے نیٹ کا ایشو تھا، چلیں کوئی بات نہیں مریم، آپ ریکارڈنگ سن لیجئے گا۔ اوکے، ہاں جی، مجھے خود بہت مزہ آتا ہے آپ لوگوں کو بتانے کا بھی اور خود پڑھنے کا بھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوں، آمین یا ارحم الراحمین۔ اور جو لوگ اس کورس کو کرنا چاہتے ہیں، آپ نے بھی باقیوں کو بھی بتانا ہے کہ وہ بھی اس کورس میں شامل ہوں، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہماری کچھ چھوٹی صورتیں ابھی ہم کر کے تو نیکسٹ منتھ سے ہم جو ہے اسٹارٹنگ سے کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو اپنا بہت سا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔